अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो अच्छी जा रही होगी। इस वीडियो में हम जो सेकंड वाली नज़म है नात, उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। उसकी जो तशरीह है तमाम अशार की वो इस वीडियो में करेंगे। तो मूव करते हैं। नात जो है, इसके जो शायर हैं ना, उनका थोड़ा सा जो तारुफ है पहले उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सैयद नफीस शाह, इनकी जो पैदाइश है 1933 को और जो उनकी वफ़ात है वो 2008 को। सैयद नफीस शाह 11 मार्च 1933 को सियालकोट में पैदा। इनका असल नाम अनवर हुसैन था और वो मशहूर शायर और ख़त्तात थे। उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद हसन एक मारूफ ख़त्तात थे जिन्होंने कई कुरान पाक लिखे। नफीस शाह पी ख़त्ताती में महारत हासिल की और नफीस रकम के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने ख़त्ते नस्ख, ख़त्ते नस्तालीक, ख़त्ते दीवानी, ख़त्ते रका और ख़त्ते कूफ़ी और ख़त्ते एजाज़ा में कई फ़न पारे तख्लीक़ किए। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। सैयद नफीस शाह ने कलाम इकबाल की खूबसूरत ख़त्ताती की जो ऐवान इकबाल लाहौर में मौजूद है। वो 5 फरवरी 2008 को वफ़ात पा गए। इनकी खिदमात और फ़न पारे हमेशा याद रखे जाएंगे। नेक्स्ट में जो नात का मरकज़ी ख्याल है, इस नात का मरकज़ी ख्याल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल शख्सियत और इनके आला औसाफ की तारीफ़ और सना है। शायर सैयद नफीस शाह साहब ने नायत खूबसूरती से बयान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल कोई नहीं है, ना माजी में और ना ही मुस्तकबिल में। इनकी अज़मत, खूबियों और रिफ़तों का जिक्र करते हुए शायर ने इन्हें सैयदुल अव्वलीन व सैयदुल आखिरीन करार दिया है। इनकी तारीफ़ में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन सिफ़ात से मुज़य्यन किया है और इनका सिक्का तमाम आलम में रवां है। नेक्स्ट में जो नात का खुलासा है, नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल अज़मत, खूबसूरती और रिफ़त का बयान किया गया है। शायर ने इनके औसाफ, कमालात और मकाम को नहायत खूबसूरती से पेश किया है और उन्हें तमाम जहानों में सबसे बुलंद व बाला करार दिया है। अशार की तशरीह की तरफ मूव करते हैं। जो पहला शेर है, ए रसूले अमी ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बासिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो यहाँ पे रसूल अमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो तशरीह जो है इसकी, शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अमी और ख़ातमुल मुरसलीन कहकर मुखातिब कर रहा है। इस शेर में मुसलमानों के 2 अहम अकायद को बयान किया है। पहला जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी अकीद, और नंबर 2 जो है अकीदा ख़त्म नबूवत, यानी रसूल अमी जो के काबिल एतमाद रसूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और अमानत को बयान करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार इतने थे कि नबूवत मिलने के पहले भी लोग आपके पास अमानतें रखवाया करते थे। ख़ातमुल मुरसलीन यानी पैगंबरों की मोहर, जिसका मतलब है कि आप आखिरी नबी हैं और आपकी नबूवत के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, तर्जमा मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इसमें जो हवाले का शेर है वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इसमें जो फ़नी महासन इस्तेमाल हुए हैं, पहले नंबर पे सनत तकरार जो है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं में तकरार का इस्तेमाल किया गया है जो मानी को ज़्यादा ज़ोरदार बनाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को मज़ीद नुमायाँ करता है। सेकंड पे जो मौसीकियत है, इस शेर में अल्फाज की तरतीब और इनके बीच का रब्त एक ख़ास मौसीकियत पैदा करता है जो सुनने वालों के दिलों को मुतासर करता है। तीसरे नंबर पे ताकीदी जो लहजा है, शायर ने अपने अकीदे को बहुत पुख्ता और ताकीद के साथ बयान किया है। इससे ज़ाहिर होता है इनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी गहरी और मजबूत है। शेर नंबर 2 जो है, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, है अज़ल के हंसी ए अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बहुत प्यारा शेर है ये। तशरीह जो है इसकी, इस शेर में शायर सैयद नफीस हुसैन शाह साहब जो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की तारीफ़ में मसरूफ़ हैं। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे के ज़रिए शायर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेमिसाल शख्सियत के तौर पर पैदा किया। यहाँ दस्ते कुदरत से मुराद अल्लाह ताला की कुदरत है
جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین صورت و سیرت سے نوازا، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے کے ذریعے۔ شاعر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی خوبیوں اور اوصاف سے مزین کیا ہے، اس میں ان کی اخلاقی، روحانی، جسمانی اور علمی خوبیاں شامل ہیں۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی کے ذریعے شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور عظمت کو زمان و مکان کے لحاظ سے بیان کر رہے ہیں۔ ازل کا مطلب ہے ابتدائی زمانہ اور ابد کا مطلب ہے ابدی زمانہ۔ یہ الفاظ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور عظمت ازل سے ابد تک قائم رہے گی۔ آخری مصرع جو ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شخصیت کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس میں جو حوالے کے اشعار ہیں، کیا شان رفتیں ہیں محمد کی ذات کی، فطرت کو ناز ہے حسن کے شاہکار پر۔ تو اس کے جو فنی محاسن ہیں، پہلے نمبر پہ نا تکرار، جیسا تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں کی تکرار سے شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالیت کو زور دے کر بیان کیا ہے۔ تکرار کی یہ فنی خوبی شعر میں زور اور تاثیر پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2 جو ہے بلاغت، شعر میں الفاظ کی ترتیب اور ان کا انتخاب نہایت ہی بلیغ اور موزوں ہے۔ ہر لفظ اپنی جگہ پر انتہائی خوبصورتی سے بیٹھتا ہے اور شعر کی معنویت کو بڑھاتا ہے۔ شعر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تشریح جو ہے اس شعر کی، سید نفیس شاہ صاحب کی نعت کا یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی بلند شان کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمام کائنات کو پہلے تیار کیا گیا، اس کی زینت اور ترتیب کو مکمل کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اس دنیا میں مابعوث فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ ان کی تشریف آوری کے بعد ہی کائنات کو اپنی اصل منزلت اور مقصد حاصل ہوا۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول اور آخر سب جہانوں کے سردار ہیں۔ یہاں سید الاولین کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پہلے آنے والوں کے سردار ہیں۔ سید الآخرین کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بعد میں آنے والوں کے بھی سردار ہیں۔ شاعر اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند کوئی اور نہیں ہے۔ اس مصرعے کو دوبارہ دہرانے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مزید واضح کرنا ہے۔ حوالے کا جو شعر ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کی جو فنی محاسن ہیں، پہلے نمبر پہ صنعت تکرار، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں کی تکرار سے شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالیت کو زور دے کر بیان کیا ہے۔ تکرار کی یہ فنی خوبی شعر میں زور اور تاثیر پیدا کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بلاغت جو ہے، شعر میں الفاظ کی ترتیب اور ان کا انتخاب نہایت ہی بلیغ اور موزوں ہے۔ ہر لفظ اپنی جگہ پر انتہائی خوبصورتی سے بیٹھتا ہے اور شعر کی معنویت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 3 جو ہے صنعت تضاد، سید الاولین سید الآخرین، اس میں متضاد الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 4 جو ہے، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس کی جو تشریح ہے، سید نفیس شاہ صاحب کی نعت کا یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا۔ سکہ رواں سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نظام چلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کے عالمگیر اور آفاقی حیثیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ صرف زمین بلکہ آسمان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اثرات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے زمینی زندگی کے ساتھ ساتھ آسمانی اور روحانی زندگی کو بھی متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حکومت صرف عرب تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا عرب اور عجم دونوں پر محیط ہے۔ عرب سے مراد عربی علاقے اور عجم سے مراد غیر عرب علاقے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے تمام قوموں اور علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالیت اور انفرادیت کو دہرا کر بیان کیا ہے
شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور نہیں ہے، نہ پہلے آیا ہے اور نہ بعد میں آئے گا۔ اس مصرعے کی تکرار اس بات کو مزید واضح اور مؤثر بناتی ہے۔ اس میں پہلے جو ہے یہ حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی امی ہے جو کہ اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ ان کو بھیجا تاکہ اس سے تمام ادیان پر غالب کریں، چاہے مشرکین کو یہ پسند نہ ہو۔ اس شعر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین حق کے غلبے کو بیان کیا ہے جو تمام ادیان اور نظاموں پر غالب ہے۔ حوالے کا جو شعر ہے، نقش ہیں سب ناتمام، خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام، خون جگر کے بغیر۔ اس کے جو فنی محاسن ہیں، نمبر 1 جو ہے استعارہ، سکہ رواں جو ہے ایک بہترین استعارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات اور ان کے نظام کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے صنعت تکرار، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں کی تکرار سے شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالیت کو زور دے کر بیان کیا ہے۔ تکرار کی یہ فنی خوبی شعر میں زور اور تاثیر پیدا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ صنعت تضاد جو ہے، زمین آسمان، متضاد الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور چوتھا جو ہے آفاقیت، شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی آفاقیت اور ان کے اثرات کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو شامل کرتی ہے۔ شعر نمبر 5 جو ہے، تیرے انداز میں وسعتیں فرش کی، تیری پرواز میں رفعتیں عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اور ہر انداز میں زمینی وسعتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہاں وسعتیں فرش کی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور ان کا طرز عمل زمین پر پھیلتا ہے۔ اس میں وسیع پیمانے پر اثرات ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور علمی بلندیوں کو عرش کی رفعتوں کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ مصرع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا مقام زمین سے بلند اور عرش تک پہنچا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور ان کی سانسوں کی خوشبو کو جنت کی خوشبو سے تشبیہ دیتا ہے۔ خلد کی یاسمی سے مراد جنت کی خوشبو ہے۔ اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں میں جنت کی خوشبو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے ہر جگہ پاکیزگی اور خوشبو پھیلتی ہے۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالیت اور انفرادیت کو دہرا کر بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ اس مصرعے کی تکرار جو ہے اس بات کو مزید واضح کرتی ہے اور پر اثر یا مؤثر بناتی ہے۔ اس کے جو حوالے کے اشعار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو عربک ورڈک میں کچھ لائنیں لکھی ہوئی ہیں جن کا ترجمہ ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ کو ویسا ہی بنایا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اس کے جو فنی محاسن ہیں، نمبر 1 جو ہے استعارہ، وسعتیں فرش کی اور رفعتیں عرش کی بہترین استعارات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینی اور آسمانی مقام کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے صنعت تکرار، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں کی تکرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالیت کو مزید نمایاں کرتی ہے اور شعر میں اس ایک خوبصورت ترنم پیدا کرتی ہے۔ شعر نمبر 6 جو ہے سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کی کری حق تیرے کری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر پہنچایا گیا تھا۔ یہ مقام ملائکہ کی آخری حد ہے اور اس سے آگے جانے کی اجازت کسی فرشتے کو نہیں ہوتی۔ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور عظمت کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی اس مقام سے گزرتا ہے جہاں ملائکہ کی رسائی بھی نہیں۔ شب معراج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب لے جایا گیا کہ ان کے درمیان 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت خداوندی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہیں جتنے کوئی اور نہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں اور اللہ بھی آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دونوں میں خاص قربت اور تعلق ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حمد بیان کی ہے کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ آپ کی شان اور مقام ہر ایک سے منفرد ہے۔ حوالے کی جو اشعار ہیں اس میں، رفت میں بھی تیرے کوئی ثانی نہیں ملتا، یہی کہتی ہیں بلبلیں باغ جنت کی، احمد المرسلی جیسا کوئی نہیں۔ اس کے جو فنی محاسن ہیں، نمبر 1، استعارہ۔ شاعر نے سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین جیسے مقامات کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ یہ استعارے اور تشبیہات نعت میں خاص جلال اور حسن پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 2 جو ہے مجاز اور حقیقت۔ شعر میں مجازی اور حقیقی معانی کا حسین امتزاج پیش کیا گیا ہے۔ مجازاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حقیقت میں اللہ کی قربت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو نمبر 3 جو ہے صنعت تکرار، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں کی تکرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالیت کو مزید نمایاں کرتی ہے اور شعر میں ایک خوبصورت ترنم پیدا کرتی ہے۔ شعر نمبر 7 جو ہے، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے بتائے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا وہ اشعار جن میں کسی کے اعضائے بدن کی تعریف سر سے پاؤں تک کی جائے، مکمل اور کلیہ اوصاف کو کیسے بیان کروں۔ یہ ایک سوالیہ انداز ہے جس میں شاعر کی عاجزی اور بے بسی جھلکتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہوں۔ یہ بھی ایک سوالیہ انداز ہے جس کا جواب واضح ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہو۔ شاعر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں۔ توبہ توبہ کا استعمال اس بات کی تاکید کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک یقینی اور واضح حقیقت ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہاں شاعر نے دوبارہ اس بات کو دہرایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں کوئی بھی آپ کے برابر نہیں ہے۔ یہ تکرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت اور عظمت کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ حوالے کی جو اشعار ہیں، مدینے کے والی تمہیں پر سلام، مجسم ہو کر نور بن کر پیام۔ اس شعر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نورانیت کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم میں نور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ وہی یوسف ہے، وہی حسن مثال کامل ہے۔ شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور حسن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے کہ آپ ہی کامل حسن کی مثال ہیں۔ فنی محاسن جو ہیں، نمبر 1، سوالیہ انداز۔ شاعر نے سوالیہ انداز کا استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ یہ سوالات خود جواب بھی دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں۔ نمبر دو جو ہے مجاز اور حقیقت جو ہے، شعر میں مجازی اور حقیقی معانی کا حسین امتزاج پیش کیا گیا ہے۔ مجاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حقیقت اللہ کی قربت کو بیان کیا ہے۔ یہاں پہ یہ جو تمام اشعار ہیں نا نعت کے، یہ کمپلیٹ ہو گئے ان کی تشریح۔ امید ہے یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں آپ کے امتحان کی تیاری میں ہیلپ فل ہوں گے۔ اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل میں جو اس بک کی پلے لسٹ ہے وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن میں جو پلے لسٹ ہے اس کا لنک دیا گیا ہے۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔